अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इस तवाइफ का नाम ज़री है और इससे रफ़ीक के ताल्लुकात कोई 3 महीने पहले शुरू हुए थे। ये वो दिन थे जब नूरा उसे छोड़कर जा चुकी थी और वो उसकी जुदाई में बेहाल फिर रहा था। घर वाले भी उसे कबूल नहीं करते थे, लिहाजा उसने आवारगी इख्तियार कर रखी थी। ऐसे में उसका ज़्यादा वक्त ज़री के कोठे पर या मुश्तंडों की एक बैठक में गुजरता था। ज़री से उसके ताल्लुकात अब भी कायम हैं और वो अक्सर वहाँ आता जाता रहता है। बिलाल शाह ने मेरे शौक़ को तेज़ करने के लिए सिगरेट के 2 गहरे कश लिए और इत्मीनान से बोला, इंस्पेक्टर बलदीप सिंह ने मुझे गाहक बनाकर ज़री के कोठे पर भेज दिया। अब मैं 4 दिन से मुसलसल वहाँ जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर बलदीप का ख्याल है कि फ़ीका जहाँ कहीं भी है ज़री के पास ज़रूर आएगा। मेरा भी यही ख्याल है कि फ़ीका जहाँ कहीं भी है ज़री के पास ज़रूर आएगा। वो बड़े ठेकेदार औरत है, बंदा एक दफ़ा उसके जाल में फंसकर निकल नहीं सकता। मुझे तो अपना ख़तरा पैदा होने लगा है, कहीं शैतान दिल में कोई उल्टा सीधा ख्याल न डाल दे। मेरी बीवी तो ऐसी वलीउल्लाह है कि चेहरे से दिल का हाल जान लेती है। इसे पता चल जाएगा कि मुझ पर किसी तवाइफ का साया भी पड़ा है तो फ़ौरन रंडवा कर दे मुझे। मैंने हंसते हुए कहा, बिलाल शाह, तू औरत प्रूफ है। मुझे पता है कि तेरे दिल में कोई उल्टा सीधा ख्याल नहीं आएगा। वैसे खबर तो बड़ी पते की लाया है। अब क्या ख्याल है तेरा, इस औरत की निगरानी जारी रखनी चाहिए या नहीं? बिलाल शाह ने टांग पे टांग जमा कर एक और गहरा सुट्टा लगाया। खान साहब, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, कहें तो पूरा साल तमाशबीन बना रहता हूँ, मगर मुझे लगता नहीं कि ये तरकीब कामयाब होगी। फ़ीका नूरा की जुदाई में परेशान होकर ज़री के पास आता था। अब अगर उसने वाकई नूरा अगवा कर ली है तो उसकी दिल पशोरी का इंतज़ाम तो हो गया। हो सकता है कि वो वक्ती तौर पर ज़री को भूल जाए और ये भी हो सकता है कि कभी उधर का रुख ही ना करे। मैंने कहा, फिर क्या इरादा है? इस रंगीली को ज़रा अपनी थानेदारी दिखा दी जाए, इसके अलावा कोई चारा नज़र नहीं आता। बिलाल शाह ने कहा, यकीनन वो फ़ीके के बारे में कुछ न कुछ जानती होगी, मगर बड़ी चालाक औरत है, सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा। मैंने कहा, तो ठीक है, वहाँ से बलदेव सिंह को अपने साथ ले जाओ, वो खुद ही ज़री को डरा धमका कर पूछ लेगा इससे। नहीं खान साहब, मेरा ख्याल है कि आप खुद ही चलिए, बात बिगड़ी तो संभाल तो लेंगे। क्या मतलब? वो खिसियाना सा होकर असल बात बताते हुए बोला, दरअसल उधर थोड़ा सा फड्डा हो गया है। मैंने इस खबीस तवाइफ से कहा कि ज़रा अलहदा कमरे में चलो, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। वो पहले तो राज़ी ही नहीं हुई, फिर बड़े नखरे से अंदर गई। मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त रफ़ीक है, यहाँ साइकिल फैक्ट्री में काम करता है, सुना है वो तुम्हारे पास आता जाता है, इसके बारे में पूछना था। वो बड़ी बदतमीज़ी से बोली, मैंने तमाशबीनों का रजिस्टर नहीं रखा हुआ, तेरे जैसे कई शरीफे आते हैं जाते हैं। मुझे इस मुंहफट पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, ज़रा होश से बात कर। वो गुर्रा कर बोली, रोब तो ऐसे झाड़ता है जैसे थानेदार है। मैंने कहा कि थानेदार से कम भी नहीं हूँ, ज़्यादा टेढ़ा होकर दिखाएगी तो सीधा कर दूंगा। उसने मुझे गाली दे डाली और बोली कि तू है किस बात की मूली। अब बिलाल शाह की सारी बात मेरी समझ में आ रही थी। इंस्पेक्टर बलदेव ने इसे निगरानी के लिए तवाइफ के कोठे पर भेजा था, लेकिन बिलाल शाह अपनी तबीयत पर काबू न पा सका और थानेदार बनकर इससे पूछगछ करने लगा। वो औरत भी काफ़ी टेढ़ी मालूम होती थी। उसने बिलाल शाह को आड़े हाथों लिया तो बिलाल शाह गुस्सा दिखाकर यहाँ चला आया। मैंने बिलाल शाह से कहा, शाह जी, ये काम तो तुमने ख़राब किया है, या तो इस तवाइफ के सामने फ़ीके का नाम ही ना लेना था, और अगर लिया भी था तो फिर कोई नतीजा निकाल के आना था। वो औरत यकीनन शक में पड़ गई होगी और हो सकता है कि इस तरह फ़ीका हमसे और दूर हो जाए। बिलाल शाह अपना मटका सा सर हिलाने लगा। मैंने कहा, खैर जो भी हुआ, अब फौरी तौर पर इस औरत से 2-2 हाथ करने होंगे। तुम जाकर ज़रा नंबरदार की जीप मांग के ले आओ, कहना अमृतसर जाना है, मैं इतनी देर में तैयार हो जाता हूँ। बिलाल शाह के चेहरे पर जोश नज़र आने लगा। बोला, ठीक है खान साहब, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ इस खबीस के सामने, मेरा मतलब है कि ज़री के सामने मुझे ज़रा इज्जत से बुलाएं, बस ऐसा लगे कि हम दोनों ही थानेदार हैं। कमबख्त मुझसे पूछ रही थी कि किस बात की मूली हो, बड़ी बदज़बान औरत है, मुझे तो बेइज्जत करके रख दिया है इसने।
میں نے بلال شاہ کو تسلی دی، وہ جیپ لینے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم کچے پکے راستے پر سفر کرتے ہوئے شہر کی طرف جا رہے تھے۔ زری نامی اس طوائف کے گھر خاصا تماشا ہو گیا۔ ہم شام کے وقت وہاں پہنچے تھے۔ میں وردی میں تھا، میرے ساتھ بلال شاہ کے علاوہ ایک کانسٹیبل بھی تھا۔ ہم اوپر پہنچے تو ناچ گانے کی ایک محفل جمی ہوئی تھی۔ سفید چادر پر ایک 30-32 سالہ طوائف رقص کر رہی تھی اور 8-10 تماشائی داد دینے میں مصروف تھے۔ ہمیں دیکھ کر طوائف نے قدم روکے اور ساز بھی چپ ہو گئے۔ چوڑی دار پاجامے والی ایک بوڑھی نائکا نے آگے بڑھ کر ہماری غرض پوچھی۔ بلال شاہ اکڑا ہوا اور پھولا ہوا میرے ساتھ تھا۔ گرج کر نائکا سے بولا، اب کیوں بکری کی طرح میں کر رہی ہو؟ اسی طرح ہاتھ نچا کر بولو۔ نائکا ڈری ہوئی تھی۔ طوائف جو یقیناً زری تھی اب ہمارے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی کافی سہمی ہوئی تھی۔ وہ خاصی اونچی، لمبی اور پرکشش عورت تھی، بلکہ ذرا سی گنجائش کے ساتھ اسے لڑکی بھی کہا جا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی جاذبیت تھی۔ عام طور پر اس درجے کی طوائفوں میں یہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی۔ بلال شاہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، اب کیوں منہ میں گھنگھنیاں ڈالے کھڑی ہو؟ پوچھو گی نہیں کہ کس بات کی مولی ہے؟ زری گھبراہٹ سے بولی، معاف کر دیں جی، غلطی ہو گئی، ہمیں کیا پتا تھا۔ وہ اپنے لہجے سے سمجھدار لگتی تھی، اتنی منہ پھٹ بھی نہیں تھی جتنی بلال شاہ نے مشہوری کر دی تھی۔ یقیناً اس جھگڑے میں کچھ قصور بلال شاہ کا بھی ہوگا، میں اس کی شیخی خوری اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے کہا، شاہ جی کیا خیال ہے، انہیں تھانے لے جانا ہے یا یہیں پوچھ گچھ کرنی ہے؟ تھانے لے جاؤ جی، بلال شاہ خطرناک لہجے میں بولا، یہاں ہماری کسی بات کی سمجھ نہیں آنی ہے۔ بوڑھی نائکا نے بلال شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، نہیں تھانے دار صاحب، ہماری بڑی بدنامی ہوگی، آپ نے جو پوچھنا ہے یہیں پوچھ لیں، ہم کچھ نہیں چھپائیں گے۔ بلال شاہ بالکل اکڑا ہوا تھا، اس کی گردن ڈپٹی کمشنر کی طرح تنی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، نہیں جی، اب تو ان دونوں کو تھانے ہی جانا ہوگا۔ نائکا اور اس کے خیر خواہ منت سماجت کرنے لگے۔ بلال شاہ کی ہوا اور بھی اونچی ہو گئی۔ اتنے میں ایک موٹا اور اس نے بلال شاہ کی گردن پر ایسا مکہ مارا کہ وہ اوندھے منہ گرتے گرتے بچا۔ اس کے ساتھ ہی کسی کی آواز آئی، پکڑو ان کو، جعلی پولیس والے ہیں۔ ایک شخص نے عقب سے مجھے دبوچ لیا اور اٹھا کر پٹکنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحوں کے لیے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، پھر میں نے سنبھالا لیا اور خود سے لپٹنے والے شخص کو گھما کر ایک گول ستون سے دے مارا۔ اس وقت میں نے بلال شاہ کو ایک سازندے کی ٹکر کھا کر صوفے پر گرتے دیکھا۔ مجھے سچ مچ تاؤ آ گیا۔ میں نے تیزی سے ہاتھ پاؤں چلائے اور اپنے سامنے کے 2 کنڈوں کو روئی کی طرح دھنک دیا۔ ایک شخص میرے ہولسٹر سے ریوالور کھینچنے کے لیے جھپٹا، لیکن ریوالور اس سے پہلے ہی میرے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب شور و غل سن کر گلی سے 2 پولیس والے بھاگتے ہوئے اوپر پہنچ گئے۔ ان میں ایک حوالدار تھا۔ بلدیو سنگھ کے تھانے میں اس سے ملاقات ہو چکی تھی، وہ دیکھتے ہی مجھے پہچان گیا۔ اس نے نائکا اور اس کے ملازموں کو بے دریغ گالیاں دینا شروع کر دیں، ان سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اب سچ مچ ان کی کمبختی آ گئی ہے۔ انہوں نے اصل کو نقل سمجھ کر خود کے لیے زبردست مصیبت کھڑی کر لی تھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ساری گڑبڑ بلال شاہ کے ایک واقف کار کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ ایک چھابڑی فروش تھا اور بلال شاہ کو شکل سے پہچانتا تھا۔ بلال شاہ کی بڑکیں سن کر کچھ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی گلی سے کوٹھے پر آ گیا۔ اس نے سارا ماجرا دیکھا تو ایک ایجنٹ سے چپکے سے کہہ دیا کہ یہ تھانے دار نہیں، یہ تو 2 سال پہلے دربار صاحب کے قریب بادام اخروٹ بیچتا تھا۔ بس ان لوگوں کے لیے یہی اشارہ کافی ثابت ہوا اور وہ ہم سے بھڑ گئے۔ بلال شاہ کی ایک آنکھ بھی نیلی ہو چکی تھی، قمیص کا کندھا بھی ادھڑ گیا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ آدمی کو زیادہ جھکنا چاہیے اور نہ زیادہ اکڑنا۔ بہرحال اس مار کٹائی کا ایک فائدہ ضرور ہوا، نائکا، رقاصہ زری اور ان کے ساتھی بری طرح گھبرا گئے، اور جب کچھ دیر بعد ہم نے نائکا اور زری سے علیحدہ کمرے میں پوچھ گچھ کی تو انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ میں نے زری سے تنہائی میں بھی کچھ دیر بات چیت کی۔ اس بات چیت کے نتیجے میں رقاصہ زری نے اعتراف کیا کہ وہ رفیق عرف فیقے کو اچھی طرح جانتی ہے اور وہ 2 ہفتے پہلے تک اس کے پاس آتا رہا ہے۔ اس نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، فیقے سے میری پہلی ملاقات آج سے کوئی 4 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ وہ بھی دوسرے تماشائیوں کی طرح گانا سننے آیا تھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور وہ نشے میں تھا۔ گانے کے دوران اچانک اسے نہ جانے کیا ہوا کہ وہ چلاتا ہوا مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اس نے مجھے نیچے گرا دیا اور
مجھے زد و کوب کرنے لگا۔ میں اس اچانک افتاد پر رونے چلانے لگی۔ کمرے میں موجود لوگوں نے مجھے بمشکل اس کے چنگل سے بچایا۔ وہ دیوانوں کی طرح چیخ رہا تھا اور مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ ہمارے بندوں نے اسے بری طرح مارا۔ وہ اسے سیڑھیوں سے نیچے پھینک دینا چاہتے تھے لیکن مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ ہوش و حواس میں کوئی ایسی حرکت کب کرتا ہے؟ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی اس حرکت کے پیچھے کوئی دکھی کہانی ہے۔ میں نے نہ صرف اسے بچا لیا بلکہ مرہم پٹی بھی کروائی۔ اس کا لباس پھٹ چکا تھا، اسے نیا لباس دیا۔ وہ 2 دن ہمارے گھر رہا، پھر اکثر یہاں آنے لگا۔ اس کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کا نام لے لے کر جیتا تھا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بے وفا نکلی اور شادی سے چند روز پہلے اسے دھوکہ دے کر کہیں چلی گئی۔ مجھے فیقے کی حالت پر بڑا رحم آتا تھا۔ وہ عام عاشقوں سے مختلف تھا۔ اس کی چوٹ بھی کافی گہری محسوس ہوتی تھی۔ محبوبہ کی بے وفائی کسی پل اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ محبت میں ناکامی کے بعد اسے دنیا کی ہر عورت سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں بڑا بول نہیں بولتی لیکن یہ سچ ہے کہ اگر ان دنوں میں اسے سنبھالا نہ دیتی تو وہ ضرور خونی بن جاتا اور اس کے ہاتھوں سب سے پہلے کسی عورت کا ہی خون ہوتا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اس کی حالت اس بچے کی سی تھی جو وارثوں سے بچھڑ کر بھرے میلے میں کھو گیا ہو۔ میرے پاس کبھی کبھار سردار پور گاؤں کا نمبردار چودھری جمال آیا کرتا ہے۔ کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک شام وہ آیا تو فیقا نشے میں دھت میری ڈیوڑی میں پڑا تھا۔ نشے میں وہ بار بار نورا نورا کا نام پکار رہا تھا اور الٹے سیدھے شعر بھی پڑھ رہا تھا۔ نورا کا نام سن کر چودھری جمال ٹھٹک گیا۔ اس نے فیقے سے پوچھا کہ وہ کس نورا کی بات کر رہا ہے۔ فیقا ترنگ میں اسے اپنی کہانی سنانے بیٹھ گیا۔ فیقے کی باتیں سنتے ہوئے جمال کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی نورا کو جانتا ہے۔ جوش میں اس نے فیقے کا گریبان پکڑ لیا اور اسے جوتوں سے مارنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ چیختا جا رہا تھا، خبردار! اپنی گندی زبان سے نورا کا نام لیا تو خبردار! اگر اس کے بارے میں کچھ کہا تو۔ اس نے بری طرح فیقے کو مارا اور غصے میں بھنایا ہوا کوٹھے سے نیچے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ اب تک دوبارہ یہاں نہیں آیا۔ صرف 10-15 روز پہلے اس کا ایک خاص آدمی میرے پاس پہنچا تھا۔ وہ تنہائی میں مجھ سے ملا اور کہنے لگا کہ چودھری جمال چاہتا ہے کہ اسے نورا اور فیقے کے تعلقات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پتہ چلے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں فیقے سے اس بات کی ٹوہ لوں کہ نورا اس تک کیسے آئی تھی اور ان دونوں کا معاملہ کہاں تک پہنچا تھا، یعنی کرائے کے مکان میں وہ دونوں میاں بیوی کی طرح رہ رہے تھے یا کسی اور طرح۔ میں نے جمالے کے آدمی سے صاف کہہ دیا کہ میں ایسے کام نہیں کیا کرتی اور میرے لیے ہر گاہک ایک جیسا ہے۔ جمالے کا آدمی ناراض ہو کر واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے 2-3 دن بعد فیقے نے بھی میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ اب مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ زری کی رویداد بے حد اہم تھی۔ اس نے جمال عرف جمالے کا نام لے کر میری بہت سی مشکلیں آسان کر دی تھیں۔ اب یہ بات بھی میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ فیقے نے زری کے پاس آنا کیوں چھوڑ دیا ہے اور وہ کس چکر میں پڑ گیا ہے۔ میں اپنے طور پر واقعات کا ایک خاکہ سا بنا سکتا تھا۔ یقینی بات تھی کہ جمالے کے رویے نے فیقے کو شک میں ڈال دیا ہوگا۔ جمالے سے مار کھانے کے بعد اس نے ٹھنڈے دل سے سوچا ہوگا کہ جمالہ نورا کے نام سے اتنا کیوں چڑھا ہے اور نورا سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس نے کس طرح کھوج لگا لیا ہوگا کہ جمالہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ زری بائی کے کسی آدمی نے اسے جمالے کے بارے میں سارے کوائف بتا دیے ہوں۔ بعد ازاں میرا یہ قیافہ درست نکلا۔ فیقے کو جمالے کا پتہ ٹھکانہ بتانے والا ایک ستار نواز شریف خان کالیا تھا۔ کوائف معلوم کرنے کے بعد فیقا اپنی بے وفا محبوبہ کو ڈھونڈتا پوچھتا چودھری جمالے کے علاقے میں جا پہنچا۔ یہاں قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ اسے 1-2 ساتھی مل گئے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ شہر سے ہی 4 آوارہ گرد لے گیا ہو۔ یہ لوگ گھات لگا کر اللہ وسائی کے مکان کے پچھواڑے بیٹھ گئے اور موقع ملتے ہی نورا کو لے کر اڑ گئے۔ اب مجھے یہ بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ جمالہ اتنے یقین سے فیقے کو اغوا کا مجرم کیوں ٹھہرا رہا تھا۔ در حقیقت وہ ایک فاحش غلطی کر چکا تھا۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ فیقا نورا کا عاشق نامراد ہے اور اس کی دید کے لیے بری طرح تڑپ رہا ہے، اس نے خواہ مخواہ اس سے ٹکر لی اور اسے مار پیٹ کر اپنے پیچھے لگا لیا۔
اگر وہ زری کے بالا خانے میں جوش کھا کر فیقے سے نہ الجھتا تو شاید فیقہ کبھی بھی نورا تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ میں سردارپور اپنے تھانے میں موجود تھا کہ چودھری جمال آدھم کا۔ ہاں جی تھانے دار صاحب، کچھ پتہ چلا؟ نہیں، میں نے رکھائی سے کہا اور ایک فائل پر لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ جمالے کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا بات ہے نواز صاحب، آپ کچھ آوازار سے لگ رہے ہیں؟ میں نے کہا آوازار تو نہیں، تم بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ بولا سرکار آج 15 دن ہو گئے ہیں، آخر کب پتہ چلائیں گے آپ مجرم کا؟ میں نے کہا کہ تو 15 دن کی بات کر رہا ہے، 15 سال میں بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور بہتر یہ ہے کہ تم خود ہی ڈھونڈ لو لڑکی کو بھی اور اٹھانے والوں کو بھی، تمہیں شوق بھی ہے نا نئے نئے پھڈے ڈالنے کا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرا موڈ اگر خراب ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، فوراً چاپلوسی پر اتر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ فیقہ غائب ہے اور اسے پولیس ہی ڈھونڈ سکتی ہے، گاؤں کا معاملہ ہوتا تو شاید وہ سنبھال لیتا، لیکن فیقہ لڑکی کو شہر لے گیا تھا تو وہاں اس کی نمبرداری کیا کر سکتی تھی؟ اس کی چاپلوسی کے جواب میں میں نے اپنا خشک رویہ برقرار رکھا۔ وہ سیدھا ہو گیا، منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، جمالے یا تو مجھے سب کچھ صاف صاف بتاؤ یا پھر آرام سے حویلی میں جا کر بیٹھو، جب پتہ چل جائے گا نورا کا تو تمہیں بتا دوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ سے کیا چھپایا ہے؟ میں نے کہا تم نے چھپایا ہی نہیں، جھوٹ بھی بولا ہے اور اب بھی بول رہے ہو۔ پھر میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ رقاصہ زری کے کوٹھے سے مجھے کیا کچھ معلوم ہوا ہے اور دوسرے لوگوں کے بیانات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں نے اسے صاف کہا کہ مجھے شک ہے کہ نورا اپنی مرضی سے اس کے ساتھ نہیں آئی تھی بلکہ وہ اسے مجبور کر کے لایا تھا۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا لیکن نشانے پر لگا۔ میرے اندازے نے جمالے کو سمجھا دیا کہ میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ وہ کچھ ڈانو ڈول سا نظر آنے لگا۔ میں نے لوہا گرم دیکھا تو ایک اور ضرب لگائی، اگر تم کہو تو میں نورا کی اس سہیلی کو سامنے لے آؤں جس نے یہ سب کچھ مجھے بتایا ہے۔ وہ دانت پیس کر بولا، مجھے معلوم ہے یہ سب اسی سغرا کا کام ہے۔ میں اصغری نامی اس لڑکی کو جانتا تک نہیں تھا، پوچھ گئے تو دور کی بات ہے۔ بہرحال جمالہ اپنی بے وقوفی سے خود بخود جال میں آ گیا تھا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، جمالے لیکن ایک بات دھیان میں رہے، تم نے اصغری کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کی تو میں خاموش نہیں رہوں گا، پھر بات بڑی دور تک جائے گی۔ وہ ایک کڑوا سا گھونٹ بھر کر رہ گیا، تب اس نے ایک گہری سانس لی جیسے مجھے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ میں دل ہی دل میں خدا کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ ایک راستہ آپوں آپ سیدھا ہو گیا ہے۔ جمالے نے کہا، خان صاحب یہ سچ ہے کہ نورا فیقہ کے گھر سے بھاگ کر نہیں آئی تھی، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ میں اسے زبردستی لایا تھا۔ میں ایک تاریخ بھگتنے شہر گیا ہوا تھا، کچہری سے فارغ ہو کر میں کچھ چیزیں خریدنے کے لیے بازار چلا گیا، وہیں میں نے نورا کو دیکھا۔ وہ ایک دکان سے زنانہ کپڑا خرید رہی تھی، اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ ہم حیران پریشان اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ میرے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس جگہ اس طرح نورا سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ سکتے میں تھی۔ میں اسے ساتھ لے کر ایک باغیچے میں چلا گیا، وہاں ہم 1 ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھے رہے۔ نورا نے مجھے بتایا کہ وہ رفیق نامی ایک شخص کے پاس پھنس گئی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے نورا کے تمام حالات سننے کے بعد اسے سمجھایا بجھایا اور وہ وہیں سے میرے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ میں اسے لے کر گاؤں آ گیا۔ وہ جیسی بھی تھی میں اس سے شادی کرنے پر تیار تھا، لیکن اسی دوران زری کے گھر اتفاقاً میری مٹبھیڑ فیقے سے ہو گئی۔ اس کے نام سے نورا کا نام سن کر اس کے منہ سے میں خود پر قابو نہ پا سکا۔ ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا اور میں خاموشی سے گاؤں واپس آ گیا۔ اس کے بعد میں کبھی شہر نہیں گیا، لیکن ہونی ہو کر رہتی ہے۔ کتے کا بچہ رفیق مجھے پوچھتا پاچھتا گاؤں پہنچ گیا، جہاں ایک روز اتفاق سے میں نے اسے دیکھ لیا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تھانے میں اطلاع نہیں دی۔ میں نے اپنے بندوں سے کہا کہ اس کی تھوڑی سی ٹھکائی کر دیں تاکہ وہ ڈر کر یہاں سے چلا جائے۔ میرے بندوں نے میرے کہنے پر عمل کیا، لیکن وہ بڑا ڈھیٹ ثابت ہوا۔ کوئی سبق حاصل کرنے کی بجائے اس نے 2 ہی روز بعد نورا کو گھر سے اغوا کر لیا۔ میرے ذہن میں اچانک دھماکے سے ہونے لگے، نگاہوں میں وہ منظر گھومنے لگا جب بلال شاہ ہانپتا ہوا مجھے اطلاع دے رہا تھا کہ گنے کے کھیت میں ایک ادھمرا شخص پڑا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بعد میں جب میں 2 سپاہیوں کے ساتھ موقع پر پہنچا تھا تو زخمی غائب تھا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہی شخص فیقہ تھا جسے جمالے نے اپنے بقول تھوڑی سی ٹھکائی کروا کے وہاں پھینکا تھا۔
میں نے جمالے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جمالے، یہ واقعہ نورا کے اغوا سے 2 روز پہلے کا ہے نا؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے کہا، اور تیرے بندوں نے فیقے کو مار پیٹ کر حاجی رحمت کے کھیت میں پھینکا تھا؟ وہ بولا، ہاں شاید وہیں پھینکا تھا۔ میں گہری نظر سے جمالے کو دیکھتا چلا گیا۔ اس کا صحت مند چہرہ کئی رنگ بدل رہا تھا۔ میں نے کہا، بہت افسوس کی بات ہے نمبردار، تو اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ تیرے بندوں نے فیقے کی جو تھوڑی سی ٹھکائی کی تھی وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہت مشکل ہے کہ وہ زندہ بچا ہو۔ اگر بچ بھی گیا ہوگا تو وہ 1 مہینے تک بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جمالے نے پوچھا۔ میں کیا کہوں گا؟ میں تو حیران ہوں فیقے کہ جو تمہاری مہربانی سے جان لیوا طور پر زخمی ہو چکا تھا، تیسرے ہی روز نورا کو اغوا کرنے کیسے پہنچ گیا؟ جمالے کے چہرے پر اب ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ صفائی پیش کرنے کے لیے بولا، آپ سے کس نے کہا ہے کہ فیقا شدید زخمی ہو گیا تھا؟ میں نے انگلی اٹھا کر کہا، جمالے، اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں تمہارا بہت لحاظ کر رہا ہوں، یہ نہ ہو مجھے غصہ آ جائے اور کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے۔ بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو۔ جمالے نے بڑی مشکل سے میرے لہجے کو برداشت کیا اور دیوار پر تھوکتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ کیا چکر تھا؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جمالہ بار بار جھوٹ بول رہا تھا اور اب مجھے اس پر بالکل اعتبار نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف یہ بات بھی ظاہر تھی کہ نورا اغوا ہوئی ہے۔ یہ کس کا کام تھا؟ فیقے کا کوئی ساتھی تو اب تک سامنے ہی نہیں آیا تھا کہ جس پر شبہ کیا جاتا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ یہ کوئی اور ہی معاملہ ہو۔ فیقہ اور جمالے کے علاوہ بھی نورا کا کوئی چاہنے والا ہو سکتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا۔ اب یہ بات آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جمالے نے مجھ سے زرعی بائی کے کوٹھے پر پیش آنے والا واقعہ کیوں چھپایا تھا۔ در حقیقت اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فیقے کو بری طرح مارا تھا۔ شاید وہ اپنی طرف سے اسے قتل ہی کر آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھ پر یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ فیقے کو شکل سے جانتا تک نہیں۔ اب پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب جمالے کو معلوم تھا کہ فیقہ اس کے ہاتھوں شدید زخمی ہو چکا ہے اور وہ نورا کو اغوا نہیں کر سکتا تو پھر وہ مجھے غلط راستے پر کیوں ڈال رہا تھا؟ بار بار یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ مجرم فیقہ ہی ہے؟ کیا اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ نورا واپس مل جائے؟ اصل بات یہ تھی کہ جمالے کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ زخمی رفیق کا یوں اچانک موقع واردات سے غائب ہو جانا اسے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ فیقہ اتنا زخمی نہ ہوا ہو جتنا انہوں نے سمجھا تھا، یا اس کے کچھ اور ساتھی بھی ہوں جو اسے اٹھا کر لے گئے ہوں اور انہوں نے ہی بعد میں نورا کو اغوا کر لیا ہو۔ کیونکہ فیقہ اس کا رقیب تھا، اس لیے وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ نورا کے اغوا میں اس کی بجائے کسی اور کا ہاتھ ہے۔ اس کی عقل گھوم پھر کر فیقے کی طرف ہی جا رہی تھی۔ یہ اسی روز شام کا واقعہ ہے۔ میں تھانے کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ کمرے کی ایک کھڑکی گلی میں کھلتی تھی۔ اچانک کہیں قریب سے شور سنائی دیا، شاید کوئی جھگڑا ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک سنتری بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے آواز دی کہ کسی نے نورا کے بھائی سدو کو چھری مار دی ہے، وہ گلی میں پڑا تڑپ رہا ہے۔ میں بھاگم بھاگ موقع پر پہنچا۔ بقوا تھانہ سے کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا اور مجھے مجرم کی دیدہ دلیری پر حیرانی ہو رہی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو سدو کو چرپائی پر ڈالا جا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ اسے اسپتال پہنچانے کی ضرورت نہیں، وہ آخری دموں پر تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چند ہچکیاں لیں اور راہی ملک عدم ہو گیا۔ گلی میں کوہرام مچ گیا۔ ایک عورت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ سدو کو مارنے والا راجپال سنگھ ہے۔ راجپال سنگھ کا نام سنتے ہی میرے دماغ میں خطرے کی بے شمار گھنٹیاں بجنے لگیں۔ راجپال علاقے کا مشہور گنڈا تھا اور اسے چودھری شیر علی کا پالتو کتا بھی کہا جاتا تھا، اور چودھری شیر علی اس علاقے کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ وہاں پر موجود ایک دوسرے شخص نے روتے ہوئے بتایا، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا جی، سدو مجھ سے پرانے کاغذوں کے بدلے کھلا اور بتاشے لے کر کھا رہا تھا۔ راجپال سنگھ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اچانک سدو کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی اور وہ بھاگ کر راجپال سنگھ پر جا پڑا۔ اس نے راجپال کا جوڑا مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اسے نیچے گرانے کی کوشش کرنے لگا، ساتھ ساتھ وہ چیخ رہا تھا، نورا، نورا۔ راجپال بہت زیادہ گھبرا گیا اور بھاگنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا، مگر سدو اسے جونک کی طرح چمٹ گیا۔ وہ بار بار دانتوں سے اسے کاٹ بھی رہا تھا۔
राजपाल को जब अपनी जान छूटती नजर न आई तो उसने छुरी निकाल ली। उसने सद्दू को छुरी से डराया, मगर जब उसने छोड़ा नहीं तो उसने छुरी मार दी। सख्त जख्मी होकर भी सद्दू उसके साथ साथ घसीटता रहा। ये देखिए खून के निशानात। छाबड़ी फरोश ने मुझे जमीन पर खून के धब्बे और पांव घसीटने के निशानात दिखाए। उसने उंगली से इशारा किया और बोला, वहां उस नुक्कड़ पर जाकर सद्दू गिर गया और राजपाल खेतों की तरफ भाग गया। मौके पर मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। सब अफसुर्दा थे, वो भी जिन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था और वो भी जो मेरी तरह देर से पहुंचे थे। एक मकबूतुल हवास लेकिन बाहिम्मत नौजवान ने वो काम किया था जो हम सब मिलकर नहीं कर सकते थे। उसने अपनी इज्जत के कातिल की निशानदही कर दी थी। इस शख्स का पता बता दिया था जो इस रात इसकी बहन को अगवा करने वालों में शामिल था। वो सीधा साधा शख्स बड़ी सादगी से अपनी जान पर खेल गया था। मुझे एक लम्हे के लिए नूरा और उसकी मां पर बेपनाह तेश आया और इन सब बेराहरो औरतों पर तेश आया जिनकी गलतियां उनके भाइयों, बापों और बेटों की गैरत का इम्तहान लेती हैं, इन्हें दुश्मनी की आग में झोंकती हैं और जान लुटाने पर मजबूर करती हैं। अगर राजपाल सिंह नूरा के अगवा में मुलविस था तो उसका एक ही मतलब था कि ये सारा किया धरा चौधरी शेर अली का है। अचानक मेरे जहन में धमाका सा हुआ। अगर चौधरी शेर अली ने नूरा को अगवा कराया था तो ये निहायत ही खतरनाक बात थी।